खुदावंद यसु मसीह के जलाली पुरफजल अजीम कदूस नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। प्यारे भाई खुदा के खादिम जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, और आज हमने अपने इस खूबसूरत शो में इनको मदऊ किया है ताकि खुदा के कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सके। और इस्लामाबाद में खुदा अपने जलाल के लिए खुदा के खादिम जुल्फ़कार दानिश साहब को खुदा बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और मेरा ईमान है कि खुदा आज बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने खादिम को अपने जलाल के लिए आज इस शो में इस्तेमाल करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद खुदा के खादिम से पुरफजल बातें सीखेंगे। आइए हम दुआ करेंगे खुदा के खादिम पास्टर जुल्फ़कार दानिश के साथ मिलकर। कादर मुतलिक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत बाबरकत प्रोग्राम के लिए जिसका नाम ए खुदावंद पुरफजल बातें हैं, और ये तेरा फजल है और तेरी ए खुदावंद पुरफजल बातें हैं क्योंकि तेरा कलाम पुरफजल है, और हम उसी ए खुदा कलाम की गुफ्तगू और जो बात करें खुदा, हम तेरी हिकमत दनाई को ए खुदा मांगते हैं अपने ए खुदावंद खुदा प्यारे भाई तेरे खादम ए खुदा पास्टर ज़बलून दानिश साहब के लिए खुदा, पास्टर इमरान फजल साहब के लिए खुदा, सिस्टर मैबिश के लिए खुदा, और सारी ए खुदा टीम के लिए तेरी बरकत को, तेरी रहमत को मांगते हैं। ए खुदावंद तेरा हाथ तेरे लोगों की ज़िंदगियों पर हमेशा बड़ा रहे, और आज की ये सारी गुफ्तगू खुदा बहुत से लोगों की निजात का, तरक्की का बायस हो खुदा, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। तो जी नाजरीन, आज एक अहम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, नौजवान की अहमियत पर। अगर हम देखें दुनिया में जाकर, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर, तो नौजवान नस्ल तबाह व बर्बाद हो रही है, नशे की लत में है, और बुरी बुरी आदत उनके अंदर सराहत कर चुकी हैं। नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। लेकिन आज इस शो में हम नौजवान की अहमियत पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से ये पूछना चाहूँगा, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नौजवान की अहमियत क्या है? हमारे नाज़रीन को बताया जाए कि नौजवान हकीकत में खुदा की तख्लीक है, और बाइबल इसकी अहमियत के बारे में क्या बताती है? शुक्रिया पर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और ये नहायत ही दिल को छू लेने वाला, पहले नंबर पे तो मैं ये कहूँगा कि आपके प्रोग्राम का नाम मेरे दिल को बड़ा लगा, पुरफजल बातें, और ये खुदा का कलाम ही है जो पुरफजल है, और इसी की गुफ्तगू और इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि नौजवान की अहमियत, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ख़ास मज़मून के लिए मुझे मदऊ किया। मैं आपकी सारी टीम के लिए, आपके लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत कम इस मज़मून पर बातचीत की जाती है, हालांकि मैं समझता हूँ कि आज मौजूदा दौर के अंदर जैसे जैसे हम दुनिया के ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल उतनी ही तेज़ी से वो बुराई में, नशे में वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि उन्हें एक सहारे की, एक किनारे की ज़रूरत है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो उन्हें बचा सकता है, जो उन्हें कायम रख सकता है। बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम जब नौजवान की अहमियत को देखते हैं, तो नौजवान बाइबल मुक़द्दस के अंदर आगाज़ ही खुदा ने एक नौजवान शख्स से किया। आमीन। और हमें इस बात को आज समझने की ज़रूरत है। आदम को खुदा ने बूढ़ा शख्स नहीं बनाया और उसे कोई लाठी नहीं पकड़ाई
اور نہ خدا نے آدم کو ایک بچہ بنا دیا کہ وہ ایک بچے کی زندگی گزارے اور پھر وہ جوان ہو. خدا نے ایک آغاز، ایک اچھا آغاز جس سے ہم خدا کی سوچ کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اور خدا نوجوان کو جو اہمیت دیتا ہے، خدا کی سوچ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا کی سوچ جوان سوچ ہے. آمین. اور نوجوان کو خدا نے بنایا. اور آج کا یہ پیغام، یہ باتیں نہ صرف جوانوں کے لیے ہیں، نہ صرف لڑکوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ میرے ان نوجوان بیٹوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی ہیں. اور یہ پرفضل باتیں ہیں، اور میرا ایمان اور میری دعا ہے کہ آج یہ فضل بہت سے نوجوانوں پر ہوگا. آمین. اور اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا بہت سے نوجوانوں کو بدل دے گا. آمین. میں چند شعر کہنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کی آیات کے مطابق کچھ مسیحی شاعروں نے یہ لکھا: خدا کو یاد کر اے نوجوان اپنی جوانی میں، یہی تیری عبادت ہے نہ غافل ہو جوانی میں. جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، مبارک وہ جوان ہیں جو مسیح کو شاد کرتے ہیں. آمین. اور میں ایک خاص پیغام اپنی مسیحی قوم کے جوانوں کو دینا چاہتا ہوں. مسیحی جوانوں، زمانہ بدل دو، غم زندگی کا فسانہ بدل دو. زمانہ جگانے کا وقت آ گیا، نئی دن میں گانے کا وقت آ گیا. جو پرسوز نہ ہو وہ ترانہ بدل دو. مسیح نوجوانوں زمانہ بدل دو. میں سمجھتا ہوں پر صاحب کہ جس قوم کے، جس کلیسیا کے نوجوان بیدار ہیں، وہ کلیسیا بیدار ہے. آمین. وہ قوم بیدار ہے. بے شک. اور جس کلیسیا کے یا قوم کے نوجوان سو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نصیب کہہ لیں، وہ سو رہے ہیں. نوجوان بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے. آج اگر ہم اس کی اہمیت پہ بات کریں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کا نوجوان کل کا پاسبان. آمین. آج کا نوجوان بہت سی خوبیوں کا، بہت سی نعمتوں کا جو میرے زندہ خدا نے اس کے اندر رکھی ہیں، ایک مجموعہ ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے موجودہ وقت میں اس دور نے، اس سیکولر ورلڈ نے ہمارے جوانوں کو ایک چیز سکھائی: جی. جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے. جی. لیکن بائبل مقدس، خدا کا کلام، یہ پرفضل باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں: جوانی دیوانی نہیں، مستانی نہیں، جوانی روحانی ہوتی ہے. آمین. آمین. پریز دا لارڈ. جوانی شیطانی نہیں ہے، جوانی روحانی ہے. آمین. اور بائبل مقدس میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور آج میں ایسے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آؤ نوجوانوں، ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں. میری خدمت کا آغاز بھی آج سے 22 سال پہلے 98 میں ہوا. میں ایک آوارہ گرد نوجوان تھا، اپنے محلے کا ایک بڑا ہیرو بنتا تھا. خدا کا کلام ایک دن سنا ایک چرچ میں اپنے دوست کے ساتھ گیا. میری زندگی بدلی. اور مجھے آج بھی وہ پرسا وقت یاد ہے کہ میں چرچ جاتا تھا تو مجھے چرچ کی انتظامیہ چرچ میں گھسے نہیں دیتی. اور میں نے چرچ کے باہر دیوار کے ساتھ لوگ جوتیاں اتارتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے میں نے خدا کے کلام کو سننا اور سیکھنا. آمین. اسی چرچ میں نے خدمت کی. میری زندگی بدلی. خدا نے ایک رات مجھے آواز دے کر کہا: اٹھ اور بیدار ہو، یسوع مسیح آنے والا. اور آج نوجوانوں سے میری یہی آرزو اور درخواست ہے کہ اٹھ اور بیدار ہو، یسوع آنے والا. اگر یسوع میری زندگی بدل سکتا ہے، آج یسوع دنیا کے ہر نوجوان کی زندگی بدل سکتا ہے. آمین. آمین. ویری نائس. تو جی ناظرین، آپ نے نوجوان کی اہمیت پر دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں سنی ہیں. شاید آپ نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ یا بچی تو وہ بچہ یا بچی ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن
آدم کو جب خدا نے بنایا تو وہ بچہ نہیں تھا، نہ وہ بزرگ تھا۔ آج ہم نے سیکھا کہ وہ نوجوان خدا نے اس کو تخلیق کیا۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے سیکھنے کے تعلق سے۔ تو ابھی اور مزید ہم خدا کے خادم سے اچھی اچھی پرفضل باتیں نوجوان کی اہمیت کے تعلق سے سنیں گے، سیکھیں گے، برکت پائیں گے، اور لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔ تو جی ناظرین، ابھی آپ نوجوان کی اہمیت پر سن رہے تھے، بڑی خوبصورت باتیں۔ تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو خدا کے خادم اپنے گیسٹ سے ہم پوچھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے آدم کو نوجوان تخلیق کیا تھا، اور اسے کون سی ذمہ داریاں بھی سونپی تھی کہ وہ زمین پر رہ کر جینے کا ہنر سیکھ سکے اور کس طرح وہ اپنی لائف کو گزار سکے۔ آمین۔ ہم جب بات کرتے ہیں نوجوانوں کی رسپانسبلٹی کی، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یا باغ عدن میں جب ہم جاتے ہیں تو خدا نے آدم کو صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا، اس کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، اور جہاں پر وہ رہتا تھا اسی جگہ کی باغبانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آدم کہیں نہ کہیں پر تھوڑا یا زیادہ، میں سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غفلت تھی، اس لیے باغ عدن کے اندر شیطان داخل ہو گیا۔ آج بھی کسی نہ کسی نوجوان کی کہیں نہ کہیں کوئی غفلت یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں سے ابلیس داخل ہوتا ہے، بالکل۔ اور اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی خدا نے جو تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں وقت گزارے۔ خدا خود اس نوجوان جوڑے کے ساتھ آ کر وقت گزارتا، اور یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں ایک چور کا ذکر ہے، اور وہ چور کوئی اور نہیں، وہ شیطان ہے۔ اس نے اس نوجوان جوڑے پر ڈاکہ مارا، یہ پہلا ڈاکہ نوجوان جوڑے پر پڑا، اور ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ذمہ داریاں، سب کچھ وہ چھین کر لے گئے۔ انہیں باغ عدن سے نکلنا پڑا، ان کا وہ واحد پہلا گھر جہاں سے انہیں نکالا گیا، اور خدا کی حضوری سے نکل جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی ذمہ داریاں تو کہیں رہ گی، لیکن جو شخص خدا کی حضوری سے نکل جائے یا چلا جائے تو اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اور لیکن میں اپنے خدا کا بے حد شکر گزار آج بھی ہوں۔ آدم باغ عدن سے نکل آیا، خدا باغ عدن میں نہیں رہا، وہ اس نوجوان کے پیچھے باغ عدن میں سے خدا بھی باہر نکل آیا، اور آج بھی اس کے پیچھے ہے، اور آج بھی اس کی پکار ہے، آدم تو کہاں ہے۔ بالکل۔ میں رسپانسبلٹی کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے ایک نوجوان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ روحانی ہو، وہ اپنے خدا کے جلال میں، اس کے فضل میں اپنی زندگی گزارے۔ پھر پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ نوجوان بزرگوں کے تابع رہیں، ویری نائس۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پادری صاحب مغرور ہیں، تو میں ایگری نہیں کرتا۔ خدا اپنے خادموں کو آج بھی استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کے خادموں کے وسیلہ سے آج بھی لنگڑے چلتے ہیں، آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں، آج بھی اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ خدا کسی مغرور کو استعمال نہیں کرتا، خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ پطرس، پہلا پطرس 5واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ نوجوان بزرگوں کے تابع رہیں، اور خدا وقت پر انہیں سرفراز کرے گا۔ اور آدم کو اس وقت بھی شیطان نے وہی چیز بتائی جو اس کی اپنی آرزو تھی، اور اسے خدا نے اپنے جلال سے خارج کر دیا۔
اور آج سب سے بڑی رسپانسبلٹی نوجوان کی یہ ہے کہ وہ خدا کے جلال میں داخل ہو۔ آمین۔ شیطان خود بھی خدا کے جلال سے باہر ہے، وہ نوجوانوں کو بھی خدا کے جلال سے باہر۔ لیکن میں اپنے یسوع کا شکر گزار ہوں جس نے خدا کے جلال کے دروازے کھول دیے اور پکار کے کہا دروازہ میں ہوں، ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، آپ نے بہت زبردست باتیں نوجوان کو میسیج دیا ہے۔ تو میرا ایک اور کویسچن ہے، بائبل مقدس میں کوئی ایسا نوجوان ہے جس کو فالو کر کے نوجوان نسل اس کو نمونہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے؟ کوئی ایسی مثال بائبل مقدس میں سے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ میں ضرور اس میں بات کروں گا۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام، لا تبدیل کلام، ہمیں بہت سی مثالیں دیتا ہے، اور آج ایک نوجوان کے لیے جو سب سے اہم مثال ہے وہ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب میں یوسف کی مثال ہے۔ جب اسے ایک بڑی آفر ہوتی ہے گناہ کرنے کی، تو وہاں پر اس کے الفاظ سے کہ میں خدا کی نظر میں گناہ گار کیوں بنوں، میں خدا کی حضوری میں یہ بدی کیوں کروں، اور وہ اس بدی سے بھاگا۔ اور آج میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر یوسف ہمارے لیے ماڈل رول ہو اور ہم اس بدی سے بھاگ سکتے ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر میں بات کرنا چاہوں گا سمسون کی۔ آج سمسون کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، بائبل مقدس نوجوانوں کو ایک ستون کی طرح پیش کرتی ہے، اور ابلیس بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ ان ستونوں پہ اپنا محل بنانا چاہتا ہے۔ اور سمسون کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ جن ستونوں کے قریب کھڑا تھا، اسے یہ پتا چلا کہ ان ستونوں کے اوپر ان شیطانوں کا محل ہے، تو اس نے کسی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ان ستونوں کے پاس لے چلیں۔ تو اس نے خدا سے یہ مدد مانگی۔ آج کوئی نوجوان ایسا اٹھے جو ابلیس کے ستونوں کو، محلوں کو گرائے، کیونکہ یہ خدا کے ستون بھی ہیں، اور خدا انہیں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور میں یہاں پہ سب سے بڑی بات جو کہوں گا، ہمارے لیے جو سب سے بڑا ماڈل رول ہے وہ میرا یسوع مسیح ہے۔ وہ بھی ایک نوجوان تھا، اس نے بھی جوانی میں زندگی گزاری۔ ہمارے لیے یسوع مسیح سب سے بڑا ماڈل رول ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی پیروی کرتے ہیں، آج دنیا میں، کلیسیا میں، ہر جگہ پر یسوع مسیح کی زندگی دنیا کی ہسٹری، دنیا کے مذاہب، دنیا کی تاریخ، ہر ایک شخص یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی زندگی جیسی کسی کی زندگی نہیں۔ تو میں نوجوانوں سے یہ ضرور درخواست بھی کروں گا، یہ انہیں نصیحت بھی کروں گا، یہ پیغام بھی دوں گا کہ آئیں ہم یسوع کی مانند بنیں۔ آج بہت سے نوجوان تھے جو اچھے خادم بن سکتے تھے، جو اچھے مسیحی بن سکتے تھے، مسیح کی مانند بن سکتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی اور وہ بن گئے، کچھ لوگ رہ گئے، لیکن آج ہمارے پاس پھر بھی موقع ہے، ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں۔ آمین۔ تو لاسٹ پہ پادری صاحب، ہمارے ناظرین کو، نوجوان نسل کو کوئی خاص کیا بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اس پروگرام میں؟ میں اس پروگرام میں پرفضل باتیں، جو پروگرام جس میں ہم بیٹھ کر آج یہ بات کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے خاص پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس موجودہ دور کے اندر ہم اپنی اہمیت کو، ہم اپنے کردار کو ہم سمجھیں، جانیں۔ ہم خدا کی تخلیق ہیں۔ موجودہ دور کے اندر خدا نے انسان کو، ایک جوان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ ابلیس اس صورت اور شبیہ کو بگاڑنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم اس شبیہ کو، اس صورت کو جس پر ہم تخلیق کیے گئے ہیں، جس پر ہم بنائے گئے ہیں، ہم اس پر قائم رہیں اور اپنے خدا کی طرف بڑھیں۔ اور میں یہاں پر زبور 127 کی ایک آیت بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔
जवान एक हथियार है, तीर एक हथियार है, और जब ये तीर दुश्मन इब्लीस के सीने को चीरेगा तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। बेशक। और अगर ये तीर इब्लीस के हाथ में होगा तो वो कितना नुकसान कर सकता है। मेरा ही हथियार या मेरी ही पिस्तौल या पिस्टल, चाहे वो उसका लाइसेंस मेरे नाम पे है, अगर कोई मेरी तरफ करके चलाए तो ये नहीं कहेगी कि ये मेरा मालिक है। इसी तरह अगर नौजवान खुदा के हाथ में है तो वो एक ज़बरदस्त तीर है और हमारा खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो जी नाजरीन, आपने बड़ी पुरफजल और ख़ूबसूरत बातें नौजवान के ताल्लुक़ से सुनी और सीखी हैं। नौजवान की अहमियत के ताल्लुक़ से खुदा के खादिम ने बयान किया, और इसके साथ यूसुफ की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी, और सबसे ख़ूबसूरत मिसाल हमारे मसीहा खुदावंद यसु मसीह की दी। तो नौजवान को यही पैगाम है कि वो हमारे खुदावंद यसु मसीह को फॉलो करे और अपनी ज़िंदगी को यसु मसीह के कलाम के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक बसर करेगा तो नौजवान कलीसिया में, ख़ानदान में, दुनिया में, अपने मुल्क में कामयाब साबित होगा। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस कलाम के बाइस बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे, और मिलेंगे फिर नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। आप देख रहे हैं पुरफजल बातें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।